अस्सलाम वालेकुम पाइन। अजमल जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुश आमदीद कहता है। क्या ये कैसे मिजाज है आपकी? उम्मीद आप खरीस होंगे। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टली वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। आज तो जानकारी की एक बार फिर से अखीर हुई पड़ी है। वजह यह है कि आज सहाफ़ियों से भी इमरान खान साहब ने जेल में गुफ्तगू की है। वजह यह है कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा हूँ, उनकी अहलिया हूँ, अलीमिन गंडापुर, उन सबसे मुलाकात हुई। और वजह यह भी है कि वहाँ जो मुज़ाकराती कमेटी है पीटीआई की, उनकी भी मुलाकात हुई है। और वजह यह भी है कि इस फ़कीर ने जो आपको 2-3 माह पहले खबर दी थी कि डील की पेशकश इमरान खान साहब को हुई थी। आपको याद है जो मुझे देखते हैं कि इस फ़कीर ने अर्ज़ किया था कि हाउस अरेस्ट से लेके बनी गाला या केपी मुंतकिली की बात मैंने बहुत पहले की थी। अभी किसी और पत्रकार सहाफ़ी ने ये बात करना शुरू नहीं की थी। तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी दुआ से खबर दुरुस्त इसलिए हो रही है कि आज खान साहब ने खुद इस बात का ऐलान किया, एतराफ़ किया। क्या कहानी थी, कब ऑफ़र हुई, किसने की, अब वो क्या कह रहे हैं, ये सबसे अहम मामला है जिस पे मैं गुफ्तगू करूँगा। और मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उस पे डेडलाइन मैंने कल ज़िक्र किया, आज दे दी गई है, ठीक है? एक और नुकता ये कि ये फ़कीर आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है, इसको खान साहब तक एक्सेस दी जाएगी, ये गारंटी दी गई है। लेकिन बीच में आज पता चला नहीं, मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो मुलाकात हुई है। रिचर्ड ग्रैनल की भी कहानी, शहबाज गिल और नुसरत जवेद साहब का भड्डा भी जारी है। और साथ में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी पैरेलल सज़ाएँ सुना दी हैं। 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान जो थे, जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, उनकी सज़ाएँ मुकम्मल हो गई हैं। हसन खान नियाज़ी को भी सज़ा हो चुकी है, वो डिटेल भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले ज़रा आ जाएँ जनाब इमरान खान साहब के मामले के ऊपर। देखिए, हम बहैसियत सहाफ़ी एक अनबायस्ड ओपिनियन भी अगर आपको दें, जो मेरी कोशिश होती है कि अनबायस्ड हो। हाँ, अगर मैं इमरान खान साहब का अक्सर ज़िक्र करता हूँ तो भाई एक मकबूल तरीन शख्स है, उसके साथ बड़ी तादाद में लोग वाबस्ता हैं, सबसे ज़्यादा सीटें उसकी जमात ने ली हैं, वो भुगत रहे हैं जेल कचहरी, उनकी गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो उसको मैं इग्नोर करके कैसे मैं बात करूँ काफ लीग की, या कैसे मैं बात करूँ एमक्यूएम की, वो कोई बात होगी तो बात करूँगा। जैसे मोहल्ला का फड्डा हुआ तो मैंने बात शुरू कर दी। तो इमरान खान साहब सियासत के एक लाज़िम व मलज़ूम एलिमेंट हैं जिनके बगैर पाकिस्तानी सियासत के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती। देखिए, इमरान खान साहब ने जब आज सहाफ़ियों से मुलाकात की ना, उनकी जो गुफ्तगू हुई, उसमें एक बड़ा अहम ऐलान खान साहब ने कर दिया है, जो कि मैं कहूँगा कि उन्होंने शायद खबर दे दी है। वो ये कह रहे हैं कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। उन्हें लगता है कि 2025 में मामलात सेटल हो जाएँगे और वो बाहर आ जाएँगे, और जिसको हकीकी आज़ादी वो कहते हैं, वो शायद आ जाए। हकीकी आज़ादी का नारा तो रिचर्ड ग्रेनल ने भी रोमन इंग्लिश में लिख के ट्विटर पे कर दिया था। लगता है वो पीटीआई से काफ़ी इम्प्रेस हैं। तो आज खान साहब ने ये कहा, जो मोहतरमा अलीमा बीबी ने भी उस बात की तस्दीक की, कि उन्होंने कहा जी, पैगाम मुझे मिला था कि हमसे आप डील करें। हम अगर आप डील करते हैं तो पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस देंगे, क्योंकि पीटीआई के लिए पॉलिटिकल स्पेस तो तंग की हुई थी। सबसे ज़्यादा सीटें उस जमात के पास हैं, आज़ाद उम्मीदवारों के बावजूद, बल्ला छीने जाने के बावजूद, लेकिन स्पेस तो नहीं है उनके पास। 2 पार्टियों ने मांगे तांगे की 45-47 के तहत हुकूमत बनाई हुई है। तो उन्होंने कहा जी, ये हमें पैगाम मिला कि हमसे आप डील कर लें और हम सियासी स्पेस आपको देंगे। तो बदले में आपको हाउस अरेस्ट करेंगे, केपी में या बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। ये वो नुक्ता है जो मैंने आपसे 2 माह पहले भी और उससे 1 दफ़ा पहले भी डिस्कशन में मौज़ू में मैं लेके आया था। मेरे वीलॉग की अगर आप फ़हरिस्त देखें तो कहीं आपको ये वीलॉग मिल जाएँगे, 2 माह पहले भी मिल जाएँगे, चंद हफ़्ते पहले भी मैंने ये बात की थी। तो चाहे ये बैनुल अक़वामी दबाव हो या इंटरनल प्रेशर हो, या ये कहानी हो कि मज़ीद तोड़-फोड़ और मज़ीद बंदिशें और मज़ीद खुडेलन लगाने से बात नहीं बन रही, या इदराक हो गया हो ज़िम्मेदारों को, जो भी नाम आप इसे दे लें, मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। ख़बर इसका मतलब है पक्की थी और ख़बर दुरुस्त साबित हुई कि इस तरह से तो बात बन नहीं रही। ना पकड़-धकड़ से, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ना किसी और तरह से, वो तो वहाँ डटा हुआ है। वो तो बाहर जाने को तैयार नहीं है। तो आज उन्होंने तस्दीक की है कि बनी गाला या फिर केपी मुंतकिल करने की बात हुई थी, और ये बात इसलिए की गई थी कि अगर खान साहब की पार्टी को, उनको पॉलिटिकल स्पेस मिलती है, तो बदले में इस सिस्टम की ख्वाहिश क्या है, इस हुकूमत की ख्वाहिश क्या है कि खान साहब ज़रा चुप कर जाएँ, सेटअप चलने दें, रौला ना डालें, जलसे जुलूस ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसें ना करें, अवाम से खिताब ना करें, क्योंकि फिर हम नहीं चल पाएँगे। एक बात आप लिख के रख लें, जिस दिन भी खान साहब बाहर आए ना, तो फिर इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। ये समझी यानी ये एक लिखी पढ़ी सी बात है जो मुझे मालूम होती है। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने फिर जवाब दिया, खान साहब ये कहते हैं कि आप मेरे तमाम जो सियासी कारकुनान हैं उनकी रिहाई करें, मैं जेल में रह लूँगा। ये होती है एक अच्छे लीडर की शनाख्त।
ایک بڑے لیڈر کی شناختی ہوتی ہے. ماضی میں آپ دیکھ لیں میاں صاحب کو، پیپلز پارٹی کو، یہ خود ڈیل شیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کو برا بھی لگتا ہے جب ہم جیسے صحافی یہ بات کرتے ہیں، اور پیچھے یا حمزہ شہباز رہ جاتے ہیں بھگتنے کے لیے، خواجہ صاحب رہ جاتے ہیں، یا دیگر لیگی کارکنان اور رہنما جیلیں بھگت رہے ہوتے ہیں. خود لیڈرشپ باہر چلی جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کے فیصلہ آباد کے کھانے پالک گوشت بھی منگوائے جاتے ہیں، پائے نہاری بھی منگوائی جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرق ڈالے. یہ ان سیاسی جماعتوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ناکام کیوں ہو رہی ہیں. ناکامی اس لیے ہے کہ عہدہ ہے تو وہ گھر میں دینا ہے، وزارتیں ہیں تو رشتہ داروں کو دینی ہے، پارٹی کا ورکر کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. تو لوگ آپ سے کیوں محبت کریں؟ آپ اسمبلی میں اپنی تنخواہیں بڑھاتے پھر رہے ہیں، اپنی مراد بڑھاتے پھر رہے ہیں، تو لوگ آپ سے کیوں محبت کریں؟ لوگ اس سے محبت کریں گے جو ان کی بات کرے گا، جو ان جیسا ہوگا، جو اشرافیہ کے خلاف ہوگا. یہ بات سمجھ لیں کہ عوام کو اب اشرافیہ سے، رولنگ ایلیٹ سے چڑ سی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ عمران خان ہے. تو خان صاحب نے یہ جواب دیا ڈیل کے بدلے میں کہ میں سیاسی جو میرے ورکرز ہیں، کارکنان ہیں، انہیں رہا کیا جائے اور میں جیل میں رہ لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاؤس ریسٹ یا میں کے پی کی جانا بالکل پسند نہیں کروں گا. ایک اور انہوں نے جملہ آج رپیٹ کیا جو مجھے کچھ صحافی جو وہاں تھے ان سے میری بات بھی ہوئی، ایک دو وکیل تھے پی ٹی آئی کے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے ڈیٹیل بتائی. انہوں نے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جو ان کا مشہور زمانہ فکر ہے، آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے. میں چاس تو آتی ہے نا ایسے بندے کی گفتگو سن کے، جو واقعی جو کہہ رہا ہے وہ کرے. مطلب آپ ان سے لاکھ اختلاف کر لیں لیکن جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے نا. ڈٹ کے کھڑا یہ نہیں کھڑا، مجھے بتائیں. اور پھر یہ جو کہہ رہا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، خود نہیں گھبرایا تو باقی لوگ کیوں گھبرائیں گے اس کے چاہنے والے؟ خان صاحب کی گورننس سے، خان صاحب کی پالیسی سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، کریں، لیکن جو باتیں میرٹ پہ ہیں، حق پہ ہیں، وہ تو پھر آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ کب تک وہ کہتے ہیں نا کہ جی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے؟ کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ بلی نہیں دیکھ رہی ہے، بلی کو نظر نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ سیاسی جماعتیں بھی آنکھیں بند کرنا چھوڑ دیں، حقیقت کو پہچان لیں. اگر ان کو اپنی ساکھ بحال کرنی ہے تو حقیقت کو پہچانیں. بہرحال خان صاحب نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ اگر میرے مطالبات نہ مانے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو پھر ہم سول نافرمانی کی جو کال ہے اس میں پہلا مرحلہ ہے ترسیلات اظہار ریمیٹنسز نہ بھیجنا، اس پہ عمل کریں گے. یہ میں نے بات آپ کو پہلے بھی کہی تھی، تب بھی کئی پی ٹی اے کے لوگوں نے مجھ پہ تنقید کی تھی کہ یار آپ غلط خبر دے رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مذاکرات شروع ہونے ہیں، چاہے ضروری یا مجبوری. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے، وہ ہوئی ہے. یہ تلوار اس لیے لٹکائی جا رہی ہے کہ تاکہ سنجیدہ پن دکھائے حکومت. پھر خان صاحب نے آج آپ کی اپنی گفتگو میں دو باتیں اور بڑی اہم کی، جو ملٹری کورٹس میں سزائیں، میں ڈیٹیل بھی ڈسکس کرتا ہوں آپ سے، پہلے ہو چکی ہیں اب آج بھی ہو چکی ہیں. اس کو انہوں نے مسترد کیا کہ اس میں اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا کیا الزام ہے، کیا چارج ہے، وکیل کون ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی، اسے مسترد کیا ہے. اور ایک بڑا اہم اور حساس موضوع ہے جس پہ خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے، وہ افغانستان کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے. خان صاحب ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری کا طریقہ کار ہے یا جو سٹرائک کی گئے ہیں وہاں پہ افغانستان میں دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹ پہ، وہ حل نہیں ہے. وہ مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے اور اس کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، ایک لمبا موضوع. لیکن خان صاحب نے جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پہ جو اس وقت کی حکومت کی پالیسی ہے اس کی تنقید کی ہے. پھر میری کچھ گفتگو ہوئی ان لوگوں سے جو مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے، کچھ نے اسٹیٹمنٹ بھی دی پبلکلی. اچھا، علی مین گنڈا پور پہ انہوں نے بھائی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ علی مین گنڈا پور سے نال ہیں، علی مین گنڈا پور اپنی طبیعت کے بندے ہیں بکھرے، کبھی نعرہ لگا دیتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. وجہ یہی ہے کہ علی مین گنڈا پور رابطے میں سب سے اہم بندے ہیں. سمجھے میری بات؟ محسن نقوی اگر آ کے ملے تھے تو ان سے ملے تھے، اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے تھے، وہ بھی خبر میں نے آپ کو اپنے ولاگ میں دی تھی. تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور دیگر سے کچھ ہیلو آئی ہوئی، ان کے بیانات بھی میں نے دیکھے سنے. تو ڈیڈ لائن اب دے دی ہے مذاکرات کے اوپر. وہ یہ ہے کہ 31 جنوری تک اگر مذاکرات منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو پھر ہم سول نافرمانی کے اوپر جائیں گے، پھر ہم احتجاجی تحریک شروع کریں گے. تو گویا 2 جنوری کو اگر اگلا اجلاس ہو رہا ہے مذاکراتی کمیٹی کا، اس میں کرسمس آ گیا، بی بی شہید کی برسی بھی ہے، چھٹیاں بھی تھیں، تو 2 جنوری کو اگلی بیٹھک ہو رہی ہے. تو اس میں پی ٹی آئی دے گی اپنے تحریری مطالبات اور حکومت پھر اس پہ غور کرے گی. میری کچھ لیگی رہنماؤں سے بات، انہوں نے کہا جی یہ 2 مطالبات جو دے رہے ہیں اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. اور مزے کی بات مجھ سے پوچھے، جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا، وار جو انگریزی والا لفظ ہے نا وار، اور پنجابی کا ویر، یہ دونوں جب ٹیبل پہ آ جائے نا تو حل نکل پڑتا ہے. تو یہ ٹیبل پہ صورتحال آ گئی ہے، یہاں سے حل نکل آئے گا، چاہے آدھا مطالبہ مانا جائے، پورا مانا جائے. بات آگے بڑھ رہی ہے. خان کو مزید لمبا عرصہ اندر رکھنا مشکل ہو رہا ہے.
پی ٹی آئی کو مائنس کرنا مشکل ہو رہا ہے، سسٹم سٹیبل نہیں ہوگا، بین الاقوامی طور پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اچھی ہوں یا بری ہوں، جو تحفظات ہونے چاہیے پی ٹی آئی کو وہ یہ ہونے چاہیے، یہ میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے، یہ ہماری سلامتی کا ضامن ہے، اس پہ پی ٹی آئی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہاں اگر ان کے حق میں بات کریں ان کی مرضی کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے نا، میرا خیال ہے یہ بھی بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے اور اچھی موو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کیونکہ اس سے یہ بات طے ہو جائے گی کہ حکومت کیا سنجیدہ ہے یا نہیں ہے۔ دو باتیں میں نے آپ سے اور جانے سے پہلے کرنی ہے، یہ تو خوشائند پیش رفت ہے جو ابھی تک ہوئی ہے، اور خان کے حوالے سے بھی آپ کو ذائچہ معلوم ہوگا کہ وہ کھڑا کہاں ہے، ڈٹ کے کھڑا یا نہیں کھڑا، اور ورکروں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے۔ جو دوسرا اس کے پیرلل ہے، اب اس میں کچھ سپوائلر ہوں گے جو چاہیں گے مذاکرات کامیاب نہ ہوں، لیکن جو پیرلل ہے مجھے لگتا ہے کہ اب سسٹم کو بھی جلدی ہے کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اسے نمٹا ہی لیا جائے، دس وے اور دیٹ وے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑی ہرڈل ہے نا، اس سے 9 مئی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا جا رہا۔ تو 9 مئی کو خان صاحب کسی اور طرح نمٹانا چاہ رہے ہیں، دوسرے کسی اور طرح نمٹانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سزائیں ہو گئی ہیں جی، 60 افراد ہیں جن کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے مزید سزائیں ہوئی ہیں۔ آج جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں لکھا گیا کہ اس کے بعد یہ عمل مکمل ہو گیا ہے، یعنی یہ اب تمام وہ لوگ جن کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ ان 60 کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو میں جانتا ہوں یا جو بڑے نمایاں تھے اس میں، سب سے اہم کیس تھا حسان خان نیازی، خان صاحب کے بھانجے ہیں، حفیظ اللہ خان نیازی کے بیٹے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی ہوں یا ان کی اہلیہ محترمہ ہوں، وہ اکلوتا بیٹا ہے، بڑے پریشان رہے ہیں اس کے چکر میں اور بڑی تکلیف میں رہے ہیں، کبھی کبھار ان کی ملاقات بھی ہو جاتی تھی، یہاں لاہور میں تھے حسان نیازی۔ تو حسان نیازی وہ ہیں جنہوں نے جب جناح ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا تو وہ پتلون لہرائی تھی ملٹری، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کبھی بھی شہداء کے مجسموں کی توڑ پھوڑ کا حامی نہیں ہوں، میں کبھی بھی جلاؤ گھراؤ کا حامی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، جذبات میں آخری نہیں ہونی چاہیے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہاں ان واقعات کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا۔ تو حسان نیازی کو 10 سال قید با مشقت ہوئی ہے۔ میاں عباد فاروق ایک اور اہم شخصیت ہیں، حسان کے بھی دوست ہیں، ان کے بھائی ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں، ان کو 2 سال کی قید ہوئی ہے۔ ایک اور ہیں رمیش احمد، ان کو 6 سال ہوئی ہے۔ ارزم جنید ہیں، ان کو بھی 6 سال ہوئی ہے۔ علی رضا کو 6 سال ہوئی ہے۔ وہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس تھا اس میں راجہ دانش کو 4 سال ہوئی ہے، حسن شاہ کو 9 سال ہوئی ہے۔ راجہ دانش فوٹیج میں بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان ہے، تیمر گرا کی جو فوجی تنصیبات ہیں وہ ہیں، ملتان کینٹ کے واقعات ہیں، قلعہ چکدرہ ہے کے پی میں وہ ہیں، بنو کینٹ ہے، پی ایف بیس میاں والی ہے، فیصل آباد اور گجرانوالا یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ 9 مئی میں جو واقعات ہوئے تھے اس کے اوپر جو لوگ تھے 60 ان کی تعداد بنتی ہے، ان کو سزا دی گئی۔ آج کی جو پریس ریلیز تھی پاک فوج کی جانب سے وہ مجھے اس لیے کچھ بہتر لگی کہ اس کے اینڈ پہ جو پیراگراف ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو تمام قانونی سہولیات دی گئیں اور ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان سزاؤں کو چیلنج کر سکیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں۔ تو آج تھوڑا سا لب و لہجہ تھوڑا بہتر تھا۔ اب جانے سے پہلے رچرڈ گرینل اور شہباز گل اور نصرت جاوید صاحب، نصرت جاوید صاحب ہوں یا ان کے ساتھ بیٹھے جو اینکر ہمارے دوست ہیں ارسلان صاحب یا شہباز گل صاحب، ان سے بھی تعلق واسطہ ہے، انہوں نے تو اخیر کر دیے، دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر ذاتی حملے، کوئی کسی کی جنس ڈسکس کر رہا ہے، کوئی کسی کا پینا پلانا ڈسکس کر رہا ہے، کوئی کسی کو تانے مار رہا ہے کہ تو فلاں جرنیل کا، فلاں کرنیل کا، تو فلاں۔ میرا خیال ہے گفتگو وہ ہوتی ہے جس میں کوئی دم خم ہو، کوئی دلیل ہو۔ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے سے آپ خود نیوے ہوتے ہیں، یہ بند کریں دھندا، پہلے ملک ہمارا وقت میں ہے۔ رئیس کثر گرینل نے پوری کی ہوئی ہے، میاں داؤد کا ٹویٹ تھا، اس نے اس کو ٹویٹ کیا، اوپر جواب لکھا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، تو یہ لمبی کہانی ہے۔ پاکستان کی فکر ہونی چاہیے، باہر سے دباؤ آنے سے پہلے خود مل بیٹھ کے حل نکالیں، چھوڑ دیں رام کہانیوں کو، ایجنٹ اوجنٹ کہنا بھی چھوڑ دیں دوسرے کو۔ ایجنٹ بھائی وہی ہے جو عوام جسے چنے، بس۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کتنی دیر کا ہے؟